बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। और रावलपिंडी से 3-4 खबरें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। पहली खबर हल्की फुल्की सी है। इमरान खान और बुशरा बीबी ने अडयाला जेल में भी वेलफेयर का काम शुरू कर दिया, कैदियों की वेलफेयर का काम। एक कैदी गैर मुल्की था, वो सजा पूरी कर चुका था, लेकिन कुछ रकम ना होने की वजह से वो अभी तक जेल में था। और ये बात इमरान खान और बुशरा बीबी तक पहुंची। उन्होंने उस कैदी को कानूनी मुआवनत भी फराहम की, माली मदद भी फराहम की और उसको रिहा करवाया। और उसके बाद फिर वो टिकट भी नहीं था उसके पास, यानी कि इतने पैसे नहीं थे कि वो हवाई जहाज का टिकट खरीद कर अपने वतन वापस जा सकता। फिर उस टिकट का भी बंदोबस्त किया गया और बिलाखिर वो रिहा भी हो गया और टिकट भी लेके अपने वतन वापस जा चुका है अपने बच्चों के पास। तो ये एक खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। दूसरी जानिब बड़ी खबरें जो हैं उसमें एक इख्तिलाफी नोट आया जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 ऑनरेबल जजेस का, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान। 13 रुकनी बेंच था, 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया था और उनका इख्तिलाफी नोट अब जारी हो गया। लेकिन ये इख्तिलाफी नोट का जो लबो लहजा है और जिसका कंटेंट है, मुंदरजात हैं, वो ये बताते हैं कि इख्तिलाफी नोट कम और इंतकामी ज़्यादा है। और इसमें बहुत ही खतरनाक बात एक की गई है और ये कहा गया है कि कोई भी रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। और उन्होंने ये 2 ऑनरेबल जजेस का एक इख्तिलाफी नोट है और उनको पता है कि 13 जजेस में से 11 जजेस ने उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये बात फिर भी लिखी या लिखवाई गई, ये एक अलग बहस है। लेकिन उन्होंने लिख दिया कि कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। लिहाजा वो ये कह रहे हैं, बल्कि शय दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इस फैसले पर अमल ना करें और ये आप अगर करेंगे तो खिलाफ आइन होगा। तो ये एक अज खुद एक फसाद पैदा करने वाली बात है, क्योंकि ये इख्तियार नहीं है 2 ऑनरेबल जजेस को इख्तिलाफी नोट में। इख्तिलाफी नोट होता है, फैसला नहीं होता। और उनको ये इख्तियार नहीं कि ऐसी बातें लिखें और अपने ही इदारे के खिलाफ और आइन और कानून के मुताबिक जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियती फैसला कहलाता है और उसके अगेंस्ट इस हद तक जाएं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये इख्तिलाफी नोट कम और इंतकामी नोट जो है वो ज़्यादा बनता है, जबकि ये बात हकीकत है कि और इसमें फिर और भी कुछ बातें की हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि ये वाक़तन ये एक टारगेटेड काम किया गया है। एक उन्होंने कहा जी कि 15 दिन हो गए फैसला नहीं लिखा और फैसला नहीं आया तफसीली, और ये भी एक खिलाफ आइन काम है। फिर वो कहते हैं कि ये फैसला जो दिया गया है, ये पीटीआई को जो रिलीफ दिया गया, ये आर्टिकल 175 और 185 के दायरा अख्तियार से बाहर जाकर दिया गया है। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस खुद कह चुके हैं कि आर्टिकल 187 जो है उस पर अमल करना होगा, क्योंकि मुकम्मल इंसाफ फराहम करना है। और उन्होंने मुकम्मल इंसाफ फराहम किया और उन्होंने बुनियादी बात जो है वो वापस लेकर गए। और 11 जजेस कह रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी का बिल्कुल जानिबदार हुआ और गैर शफाफ हुआ। ना ये शफाफ था, ना ये गैर जानिबदार था और ना ही आइन के मुताबिक करवाया गया। बहरहाल ये 2 जो ऑनरेबल जजेस का इख्तिलाफी नोट है इस वक्त ज़ेर बहस है और बहुत सारे लोग इस पे शादियाने बजा रहे हैं। और मेरा ख्याल है शादियाने बजाने के बजाय इस पे लम्हा फिक्रिया है कि ये जो 2 ऑनरेबल जजेस ने जुबान इस्तेमाल की है, लबो लहजा इस्तेमाल किया है और वो भी फुल कोर्ट के खिलाफ, ये अज खुद एक काबिल गिरफ्त है। बहरहाल ये इख्तिलाफी नोट ही होता है। इस पर बहुत सारे तबसरे हो चुके हैं और बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं और इस इख्तिलाफी नोट पे शादियाने बजाने वाले जो हैं उनको शायद नहीं अंदाज़ा कि जो तफसीली फैसला आएगा उसमें सारी बातें मौजूद होंगी और ये फैसला इर्रिवर्सिबल है, क्योंकि नज़रसानी की दरख्वास्त भी गई तो वो भी उन्हीं अक्सरियती जजेस के पास जाएगी और वो सुनेंगे, और अगर कोई फैसले में इब्हाम है तो भी उन्हीं के पास जाएगा। तो बहरहाल ये एक इख्तिलाफी नोट के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब, बहुत बड़ा मामला जो है वो इस वक्त ज़ेर बहस है। शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी के अंदर उनका बड़ा मुकाम था, बहुत ज़बरदस्त थे, इमरान खान के बहुत करीबी थे, इमरान खान साहब उनकी बड़ी तारीफ करते थे और उन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में बहुत अच्छा काम भी किया। लेकिन इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत जो हैं वो पार्टी के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा
اوور سپیڈنگ کر رہے تھے پارٹی کے اندر اور اشارے بھی توڑ رہے تھے. گرین سگنل تو خیر دور کی بات ہے، ریڈ سگنل توڑ رہے تھے اور پارٹی کے جو ریڈ زونز ہیں اس میں داخل ہو رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور شکایات بھی موصول ہوئیں اور بالآخر عمران خان صاحب کے حکم پر ہی شیر افضل مروت کی جو رکنیت ہے وہ معطل کی گئی. رکنیت نہیں بلکہ ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا تھا، ان کو پھر کور کمیٹی سے نکال دیا گیا، پھر سیاسی کمیٹی سے نکال دیا گیا. یعنی ان کو پارٹی عہدیدار، پارٹی کی جو ذمہ داریاں تھیں ان سے وہ واپس لے لی گئیں اور وہ البتہ رکن قومی اسمبلی کے طور پہ موجود تھے. لیکن اس دوران انہوں نے ایک اور کام کیا اور وہ تھا محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عرب، ان کے خلاف ایک بیان داغ دیا. وہ بیان ایسا تھا جو کہ واقعی جو زمینی حقائق تھے بالکل برعکس تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ رجیم چینج آپریشن میں MBS کا نام لے دیا. اس پہ فی الفور رد عمل آیا پارٹی کی طرف سے. زلفی بخاری صاحب نے، پارٹی کے دیگر عہدیداروں نے فی الفور اس کو رد کیا کہ یہ بالکل غلط ہے. عمران خان صاحب تک بات پہنچی تو عمران خان صاحب نے بھی اس پہ بہت زیادہ ناگواری کا اور شو کیا، ڈسپلیئر شو کیا اور اس پہ ان کو پھر نوٹس دینا شروع کر دیے گئے. پھر شیر افضل مروت صاحب یہاں پارٹی کے اندر بھی ان کے کافی مسائل چل رہے تھے اور پھر جب سوشل میڈیا نے ان پہ تنقید کی تو پھر انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے ملاقات کر لی اس کے بعد اور خواجہ آصف صاحب سے ملاقات کر لی. پھر یہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بننا چاہ رہے تھے اور یہاں سے اور گڑبڑ ہو گئی کہ خواجہ آصف صاحب سے آپ کیوں مل رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے خواجہ آصف صاحب تو بہت زیادہ سخت زبان استعمال کر رہے ہیں اور پھر ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، ڈار فیملی کے ساتھ کیا. تو بہرحال یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے خاص طور پہ مجھے محمد بن سلمان والا معاملہ وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا کیونکہ مجھے ذاتی طور پر بھی پتہ ہے 9 مئی جیل میں جانے تک اس وقت تک عمران خان صاحب MBS کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کا بہت اچھا تعلق ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو عام تاثر ہے کہ جی MBS جو ہیں وہ بالکل نوجوان نسل ہے اور وہ بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. وہ اتنے ایسے نہیں ہے کہ بالکل ہی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی نسل جدید ہے وہ تو بس دیکھتی ہے. وہ کافی وفادار آدمی ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک دوسرے کو وہ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کا طرز سیاست ان کو پسند ہے. تو بہرحال یہ جب معاملہ ہوا تو اس پہ شیر افضل مروت صاحب کے معاملات پھر پارٹی کے اندر بھی خراب اور پھر فارن آفس خارجہ معاملات پہ بھی ان کا یہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا تھا. تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی کوئی نہیں ہوئی اور کوشش کر رہے ہیں وہ ملاقات ہو سکے، ملاقات نہیں ہوئی. لیکن وہ ایک ذہین آدمی ہے شیر افضل مروت صاحب اور مشکل وقت میں جب وہ نکلے تو انہوں نے، وہ لوگ بھی ان سے پیار کرتے تھے، خیبر پختونخوا میں بھی، اور کراچی جاتے تھے وہاں ہجوم اور لاہور آئے تو وہاں پہ ہجوم، پاکستان تحریک انصاف کا کارکن، ووٹر سپورٹر ان کے ارد گرد. تو لیکن اب صورتحال بڑی مختلف ہے. اب جو فیصلہ کیا گیا ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی. فردوس شمیم نقوی صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا اور ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے یہ جاری کیا اور سیکرٹری جنرل جو ہیں عمر ایوب خان انہوں نے یہ نہیں جاری کیا. پھر یہ بحث ہوئی کہ کسی کو پتہ نہیں ہے. پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن عمران خان صاحب کا جو جیل سے پیغام آیا ہے انہوں نے اس کو اون کیا ہے اور انہی کی ہدایت پر، انہی کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اس میں پھر کچھ اور بھی تھا کہ انہوں نے پیرالل اپنا ایک سوشل میڈیا سیل بنا لیا پاکستان تحریک انصاف کے، جو سوشل میڈیا کے ساتھ پھر ان کا ٹکراؤ ہو گیا اور اس طریقے سے وہ کافی کچھ پھر ان کا شبلی فراز صاحب اور دیگر رہنما جو ہیں ان کے ساتھ پھر ان کی انبن شروع ہو گئی. پارٹی کے اندر ان کے لیے بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن فی الوقت جو ہے ان کا کام جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے اور اس مشکل وقت میں ان کا ذرا کام آگے بڑھنا کافی ہو گیا جی. پھر انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے ملاقات کی. بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا کہ جی آپ خاموش رہیں، تو خاموشی میں ہی فائدہ ہے. کچھ عرصہ تک ان کو خاموش رہنا چاہیے کیونکہ وہ بہت زیادہ اوور سپیڈنگ کر رہے تھے. اوور سپیڈنگ کر کے انہوں نے سگنلز توڑ دیے اور سرخ اشارے توڑ دیے اور جس کی وجہ سے پھر اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے خاص طور پہ برطانیہ سے کچھ باتیں عمران خان صاحب تک پہنچی ہیں
اور ان باتوں کی بقول ہمارے کہ وہ تصدیق ہو چکی ہے، لیکن جب تک عمران خان اور بشرا بی بی سے یا عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی براہ راست شیر افضل مروت کی، اس وقت تک حالات ایسے ہی رہیں گے۔ پھر فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہا کہ جناب بالکل نہیں، جو آرڈر جاری کیا گیا ہے وہ 100% عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق جاری کیا گیا ہے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لہٰذا یہ نوٹیفیکیشن بالکل پارٹی پالیسی، پارٹی لیڈرشپ کی ہدایات کے مطابق ہے۔ اب شیر افضل مروت صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی میں خاموش رہوں گا اور جب تک جاؤں گا اپنے کارکنان کے پاس، اپنے حلقے میں جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے بات کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے سیٹ بھی واپس مانگ لی ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور یہ سیٹ بھی واپس کر دیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں مزاج کے اعتبار سے وہ ایسا شاید نہ کر سکیں کہ وہ سیٹ واپس کر دیں۔ اگر سیٹ وہ واپس کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ہوگا ان کے لیے مستقبل میں، کیونکہ عمران خان صاحب یہاں ہوں گے، ان کی ملاقات ہوگی تو بہت ساری غلط فہمیاں اس وقت دور ہو سکتی ہیں، لیکن جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں اس وقت تک یہ غلط فہمیاں دور ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ کافی بھاری بھرکم باتیں ہیں جو کہ عمران خان صاحب تک پہنچی ہیں اور پہنچائی گئی ہیں، جس کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ آگے جی ایک اور ہے کیس، وہ تھا رؤف حسن صاحب کو جو فائنانسنگ کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا، ان کا بھی ایک آرڈر جاری ہو گیا ہے اور اس ریکارڈ کے مطابق یہ رؤف حسن تفتیش کے لیے کافی جسمانی ریمانڈ دیا گیا، یعنی کہ جتنا ضرورت تھی وہ دے دیا گیا، اب مزید اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اب ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شیر افضل مروت صاحب کے لیے ایک اور خبر ہے جی، وہ ہے مخدوم جمیل الزام، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی ہے شیر افضل مروت کو کہ آپ آئیں۔ مخدوم جمیل الزمان نے اسلام آباد پہنچ کر انہوں نے کہا کہ میں جلد شیر افضل مروت صاحب سے ملاقات بھی کروں گا، تو لہٰذا پیپلز پارٹی کو یہ سوٹ کرتا ہے جی، لیکن شیر افضل مروت کو شاید یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے جائیں۔ ایک اور حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جاری کیا ہے۔ اس حکم نامے کو رکوانے کے لیے کافی کوشش کی گئی، کیونکہ ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی جو ہیں غلام شبیر وہ رہا ہو چکے ہیں اور گھر آ چکے ہیں، لیکن حکم نامہ جاری ہو چکا ہے اور حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ لاپتہ شہری غلام شبیر کو بازیاب کرا کر 6 اگست تک عدالت میں پیش کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ فریقین کی جانب سے لاپتہ شہری بازیابی کے لیے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا اور جبری گمشدگیوں کی تمام تر ذمہ داری وزیر اعظم اور کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبری گمشدگی کی تمام تر ذمہ داری وزیر اعظم اور ان کی کابینہ پر عائد ہوتی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامے کی کاپی پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے وزیر اعظم کو بھیجنے کا تحریری حکم جاری ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سیکرٹری داخلہ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے غلام شبیر کی بازیابی اور عدالت میں پیشی یقینی بنائیں، اور دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، وزارت دفاع، ایف آئی اے اور دیگر اداروں کے نمائندے بھی پیش ہوئے اور تمام اداروں کے نمائندوں نے بیک زبان ہو کر مغوی کے ٹھکانوں سے لا علمی کا اظہار کیا، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ آرڈر پاس کیا۔ گو کہ غلام شبیر پہنچ چکے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو یہ ہیں امپورٹنٹ خبریں جو کہ آپ تک میں نے پہنچائی۔ تو صورتحال جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے اکارڈنگلی وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ باقی بہتری اسی میں ہے کہ جناب لاپتہ افراد کے بارے میں جتنی جلدی ہو سکے ریاست کو، حکومت کو اپنی پالیسی تبدیل کر لینی چاہیے۔ باقی شیر افضل مروت صاحب انتظار کریں گے تو پھل میٹھا ہوگا، اگر انہوں نے جلد بازی کی تو معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔